बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल पीर कमल की तीसरी किस्त है, तो चलो शुरू करते हैं। पीर कमल को बहुत ही ज़बरदस्त नावल है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ तक हमारा स्टोरी हो गई थी, यहाँ से आगे अब हम शुरू करते हैं। तो सिर्फ अपने फ़िरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि हमें गैर मुस्लिम तो ना समझे। उमामा ने कहा, अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो खुद गैर मुस्लिम हैं। हाशिम अबीन ने बड़ी अकीदत से कहा, वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर हैं। माँ बाप कह रही थी कि आपको गैर मुल्की मनीषी से रुपया मिलता है, NGO से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फ़िरके का पैरवीकार बनाएं। हाशिम अबीन ने तनफ़ुर से गर्दन को झटका, मुझे सिर्फ अपनी जमात से पैसा मिलते हैं और वो भी वो रुपया होता है जो हमारी अपनी कमेटी अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क से इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपये की क्या कमी है, हमारी अपनी फैक्ट्रीज नहीं है क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मनीषर्स NGO से रुपया पैसा मिले भी तो मैं बड़ी खुशी से लूँगा। आखिर इसमें बुराई क्या है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ। और जहाँ तक अपने मज़हब की तरवीज व तबलीग की बात है तो इसमें क्या बुराई है? अगर इस मुल्क के अस्थायियत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फ़िरके की क्यों नहीं? हम भी तो वैसे ही इस्लाम के एक फ़िरके हैं, लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। हाशिम अबीन ने बड़ी तफसील के साथ इसे बताया, मगर तुम लोगों से इस मामले में बात मत किया करो, इस बहस मुबाहिसे का क्या फ़ायदा नहीं होता। अभी हम लोग अल्कियत में नहीं हैं, जब एक अक्सरियत में हो जाएंगे तो फिर इस तरह के लोग बेखौफ के साथ इस तरह से बढ़ चढ़ कर बात नहीं कर सकेंगे और फिर इस तरह से हमारी तजलील करते हो डरेंगे। मगर फ़िलहाल ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगना चाहिए। बाबा, आइन में हमें अल्कियत और गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया है? जब हम इस्लाम के एक फ़िरके हैं तो फिर उन्होंने हमें गैर मुस्लिम क्यों ठहराया है? मामा को तहरीम की हुई एक और बात याद आई, ये सब मौलवियों की कारस्तानी है। अपने अपने मकासद के हसूल के लिए वह सब हमारे खिलाफ गठे हुए थे। हमारी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी तो हम फिर अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनाएंगे और इस तरह के तमाम तरमीद को आइन में से हटा देंगे। हाशिम अबीन ने परजोश अंदाज में कहा, और तुम्हें इस तरह बेवकूफ़ों की तरह कमरे में बंद होकर रोने की ज़रूरत नहीं है। हाशिम अबीन ने इसके पास से उठते कहा, मामा इन्हें वहाँ से जाता हुआ देखती रही। तहरीम के साथ वो इसकी दोस्ती का आखिरी दिन था और इसमें तहरीम ज़्यादा खुद इसके रवैये की वजह था। वो तहरीम की बातों से इस हद तक दिल बर्दाश्त हुई थी कि अब तहरीम के साथ दोबारा पहले जैसे तल्लुकात कायम रखना इसके लिए मुश्किल हो गया था। खुद तहरीम ने भी इसके इस खामोशी को फलांगने या तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। हाशिम अहमद जमात के सरकंदा रहनुमाओं में से एक थे। इनके बड़े भाई अजीम मुबीन अहमद भी जमात के अहम रहनुमा में से एक थे। इनके पूरे ख़ानदान में से चंद एक को छोड़कर बाकी तमाम अफराद बहुत साल पहले इस वक्त कादियानियत अख्तियार कर गए थे जब आज़म मुबीन अहमद ने इस काम का आगाज़ किया था। जिन लोगों ने कादियानियत इख्तियार नहीं की थी वो बाकी लोगों से कतई ताल्लुक़ कर चुके थे। अपने बड़े भाई अजीम मुबीन के नक्श कदम पर चलते हुए हाशिम मुबीन ने भी ये मज़हब इख्तियार कर लिया। आज़म मुबीन की तरह इन्होंने अपने मज़हब के फ़रोग़ व तब्दील के लिए काम करना भी शुरू कर दिया। 10-15 सालों में वो दोनों भाई इस तहरीक के सरकंदा रहनुमा में शुमार होने लगे। इसकी वजह से इन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया और इस पैसे से इन्होंने सरमाया भी किया, मगर इनकी आमदनी का बड़ा ज़रिया तहरीक की तबलीग के लिए मैसर होने वाले फील्ड थे। इनका शुमार इस्लामाबाद की एलियट क्लास में होता था। बेतहाशा दौलत होने के बावजूद हाशिम और आज़म मुबीन के घर का माहौल रवायती था। इनकी ख़वातीन बाकायदा पर्दा किया करती थी, मगर इसका यह मतलब नहीं था कि इन ख़वातीन पर नारवा पाबंदी या किसी किस्म का जबर रखा गया था। इस मज़हब की ख़वातीन में तालीम का तनासब पाकिस्तान में किसी मज़हब के मुकाबले हमेशा ही ज़्यादा रहा है। इन लोगों ने आला तालीम भी मारूफ अदारों से ही हासिल की है। हमामा भी इस किस्म के माहौल में पली बड़ी थी। वो यकीनन इन लोगों में से थी जो मुंह में सोने का चम्मच लगे पैदा होते हैं। इसने हमेशा मुबीन को भी किसी किस्म की माली मसाज से गुजरते नहीं देखा था। यही वजह थी कि इसके लिए तहरीम की ये बातें नाकाबिले यकीन थी कि इसके ख़ानदान ने पैसा हासिल करने के लिए ये मज़हब अख्तियार किया। गैर मुल्की मनीषर्स और बैरूनी मुल्क से मिलने वाले फैड्स का इल्ज़ाम भी इसके लिए नाकाबिले कबूल था और ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि हाशिम मुबीन इस मज़हब की तबलीग और तरबियत करते हैं और तहरीक के सरकंदा रहनुमाओं में से एक है, मगर ये कोई खिलाफ मामूल बात नहीं थी। वो शुरू से ही इस सिलसिले में अपने ताया और वालिद की सरगर्मियों को देखती आ रही थी। इसके नज़दीक काम ऐसा था जो वो इस्लाम की तबलीग की तरबियत के लिए कर रहे थे। अपने घर वालों के साथ वो कई बार मजहबी इज्तिमा में भी गई थी और सरकंदा रहनुमाओं के लंदन से स्लाइडेड के ज़रिए होने वाली खिताब को भी बाकायदा से सुनती और देखती आ रही थी। तहरीम के साथ होने वाले झगड़े से पहले इसने कभी अपने मज़हब के बारे में गौर करने की कोशिश ही नहीं की। इसके लिए अपना फ़िरका ऐसा था जैसे इस्लाम का कोई दूसरा फ़िरका। इसकी ब्रेन वॉशिंग भी इसी तरह से की गई थी कि वो समझती थी कि सिर्फ वही सीधे रास्ते पर थे, बल्कि वही जन्नत में जाएंगे।
اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ وہ دراصل کیا ہے۔ اسکول میں تعلیم کے دوران بھی وہ یہ بات جب یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ کے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ وہ سمجھتی کہ یہ مذہب دعووں میں آ کر کیے جانے والے ایک سیاسی فیصلے ہیں، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے میں مجبور کر دیا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی تھی وہ اپنے مذہب کے مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصے مطالعہ کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہوگی اور اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کے باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا اور اس کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخلہ کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو وہ بیرونی ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دن سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، تم بتانا نہیں چاہتی، اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اور امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پہ لیٹا ہوا تھا اور وہ اپنے فائل میں رکھے تھے نوٹس الٹ پلٹ رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اس سے مخاطب کیا، میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں خود تمہیں بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی۔ اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو تمہاری صرف مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا انداز بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1-1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی، جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ وہ عجیب سی بے یقینی میں مطلع ہو گئی تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کہ یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈا کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں کیوں یہ سب کچھ کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر میرے گھر والے ایسے کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ ایک ہفتے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر بھیج دی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں دوسری فرقہ کا موقف کیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھتی رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کچھ جگہ پر کچھ تبدیلی کی گئی ہے، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھی۔ اس نے یک ڈگری مختلف فرقوں کے ادارے سے شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں وہ تبدیلیاں نہیں تھی جو خود ان کے قرآن میں موجود تھی، جبکہ مختلف فرقوں کی تفسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جو وہ اپنے مذہب اور اسلام کے تقابلی مطالعہ کرتی رہی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹکرایا گیا۔ کہیں بھی کسی ذلی یا امتی نبی کا کوئی ڈکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔ مسیح مدعو کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی کہ اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی پیشگوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تضادہ اسے اور بھی زیادہ چبھنے لگا تھا۔ اس کے مذہبی رہنما نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مذہب زبان استعمال کی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول اس کے اندر ہو گیا ہے، اور اگر اس دعوے کی سچائی کو مان لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے
اور پھر جب ان کا انتقال ہو تو اسلام پوری دنیا پر غالب پا چکا تھا، مگر ان کے رہنما کی وفات کے بعد دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ امامہ کو اپنے مذہبی رہنما کی گفتگوؤں کے اس انداز پر تعجب ہوتا جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء کرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا ہے جس طرح کے اس نبوت کی دعویٰ کرنے والے نے کی تھی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لیکچرز اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ پہلے جس سے عقائد اور یقین کو ایک طرف سے اسے سرے سے اس کی صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا، اس نے جویریت سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کسی قسم کی کتابیں گھر لا کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں ہی بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اسی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی اور وہ جیسے دم بخود رہ گیا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دگ سے رہ گئی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اسے یکدم اپنی زبان میں ہونے والے لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کے لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کے لائی ہوں، مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ پاپا کو پتہ چلا کہ اتنا غصہ کریں گے۔ تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے کوئی اتنا قابل اعتراض بات تو نہیں نظر آ رہی۔ آہا، تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کرتے ہیں ہمارے بارے میں، قرآن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ماما نے سنجیدگی سے کہا۔ وسیم پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، ماما نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا برائی ہے اگر میں دوسرے مذہب کے بارے میں جانوں اور ان کی کتاب قرآن پاک کو تفسیر سے پکڑوں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، وسیم نے ناراضگی سے کہا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے، ماما نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کی قائل نہیں ہوں، اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ تو یہ تفسیر پڑھ کر تمہاری شبہات دور ہو گئے ہیں؟ وسیم نے ظفری لہجے میں کہا۔ ماما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے اپنے عقائد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم اس کی بات پر بڑکا دیکھا۔ اسی طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے، میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہماری اپنی کتابیں کافی ہیں۔ میں نے اتنی تفسیر دیکھی ہے، قرآن پاک کے اچھے ترجمے دیکھے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے وسیم، کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہی جاتا ہے، ہمارے نبی کو نہیں۔ اور اگر کہیں ہمارے نبی کا ذکر ہے بھی تو نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کے طور پر، ماما نے الجھتے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہمارے نبی کی نبوت کو مان لیں گے تو ہمارے اور ان کے تو اختلافات ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ کبھی اپنی تفسیر میں سچ نہیں شائع کریں گے، وسیم نے تلخی سے کہا۔ اور جو ہماری تفسیر ہے، کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ وسیم ٹھٹکا۔ ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لاتے، وسیم نے کہا۔ جو ایمان نہ لائے، کیا اسے گالیاں دینی چاہیے؟ ہاں، غصے کا اظہار تو کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے، وسیم نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ غصے کا اظہار یا بے بسی کا؟ امامن کے جملے پر وہ دم بخود اس سے دیکھنے لگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے ابھی بھی کسی کو گالیاں نہیں دی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے انہیں پتھر مارے، جو وہی قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اس میں کوئی گالی نہیں ملتی۔ اور جس مجمع کو ہمارے نبی اور اپنے اوپر نازل شدہ صحاف کہتے ہیں، وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ماما، ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، وسیم نے تیزی سے کہا۔ ماما نے قائل نہ ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی، میں نبی کی بات کر رہی ہوں، اور جو شخص اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتا وہ نبوت کا دعوے دار کیسے کر سکتا ہے؟ جس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں، اس کی زبان سے حق و صداقت کی بات نکل سکتی ہے؟ وسیم، مجھے اپنے مذہب اور عقائد کے بارے میں الجھن سی ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں نے اتنی تفسیر میں اگر کسی امتی نبی کا ذکر پایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح مدعو ہیں۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کے آنے کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس بارے میں میں نے اپنے الفاظ کی خود ہی ترویج کی ہے۔ تم اپنی بکواس بند کرو تو بہتر ہے، وسیم نے ترش لہجے میں کہا۔ کافی فضول باتیں کر چکی ہو تم۔ فضول باتیں؟
ماما نے بےیقینی سے دیکھا. تم کہہ رہے ہو میں فضول باتیں کر رہی ہوں؟ مسجد اقصی اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جو اتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصی ہے وہ کیا ہے؟ ایک نام کی دو مقدس جگہ دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا. مسلمانوں کو چھوڑو، یہودی عیسائی ساری دنیا اسی مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ ماما میں ان معاملات پر تم سے بحث نہیں کر سکتا. بہتر ہے تم اس مسئلے کو بابا سے ڈسکس کرو. وسیم نے اکتا کر کہا. ویسے تم غلطی کر رہی ہو اس طرح کے فضول بحث شروع کر کے. میں بابا کو تمہاری یہ ساری باتیں بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو. وسیم نے جاتے جاتے دمکانے والے انداز میں کہا. وہ کچھ سوچ کر الجھتے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی. وسیم کچھ دیر ناراضی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا. وہ اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگی. وہ ہاشم مجموعین سے ڈرتی تھی. وہ جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا، اور ان کے رد عمل سے خوفزدہ تھی. وسیم نے ہاشم مبین کو امامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو نیر کر دیا تھا جس پر ہاشم مبین کے بڑک اٹھنے کا امکان تھا. اس کے باوجود ہاشم مبین دم بہت رہ گئے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گئے ہو. یہ سب تم سے امامہ نے کہا. ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا. اس نے سواب میں سر ہلایا. اس سے برا کلا. وسیم کچھ جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا. امامہ خود بلا کر لانے کے بجائے اس نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا. وہ خود اپنے کمرے میں چلا گیا. امامہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران وہاں موجود رہنا نہیں چاہتا تھا. ہاشم مبین کمرے کے دروازہ دستک دیگر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے تھے. ہاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا اس نے کے جسم کی لرزش میں کچھ اور اضافہ ہوا. بابا آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود ربانی سے بات نہیں کر سکی. ہاں میں نے بلوایا تھا. وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم مبین نے بلا تمید باندھے بلند آواز اس سے پوچھا. وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کرے گی. کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ ایک بار پھر داڑے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں. خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہگار بناتی ہو. امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تمہیں اپنی اولاد کہتے ہو مجھے شرم آ رہی ہے. کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتعل ہوئے. جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آنا، ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر. جی بابا. اس نے اپنے آنسو پوچھتے صرف اتنا ہی کہا. اور آج کے بعد اگر تم نے جویری کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا. بابا جویری نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا. تو پھر وہ کون ہے تمہاری دماغ میں یہ خناس بڑھنے والا بری طرح چلائے؟ میں خود ہی. امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی. ہو کیا تم اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو تم عقائد جھانچنے، اپنے نبی کے نبوت کو برکھنے. ہاشم مبین کا پارا پھر ہائی ہو گیا. اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی. کیا عقل کا اندھا ہو یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے. ہاشم مبین اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم چانچنے بیٹھ گئی ہو. اور نہ ہوتے تو سڑک پر دھکے کھا رہے ہوتا ہمارا سارا خاندان. اور تم اس قدر احسان فرموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو جس کی تعلیمیں کھاتی ہو اسی میں چھید کر رہی ہو. ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی. امامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے والے آنسو کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا. بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو. تم کیا تعلیم حاصل کر رہی ہو؟ تم گمراہی کی طرف لے جا رہی ہو. ان کے ترجمے وہ ماما کی سٹی گم ہوگی. اس کے گواہ میں نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر بٹھانے کی بات کریں. بابا آئی ایم سوری کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا تھا. مجھے تمہاری کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں. بس کہہ دیا گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو. بابا میرا مطلب یہ نہیں تھا. پتہ نہیں ہے وسیم اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے. اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے. پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی اور نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی. پلیز بابا. اس نے من کی. اس معذرتوں کا سلسلہ وہی ختم نہیں ہوا تھا. اگلے دن تک ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی. پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد دونوں پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی. مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت منامت کا شکار رہی تھی. ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی، مگر اس 1 ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقائد سے مزید منتفر کیا. اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا. بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ انہیں گھر لے کے آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں پڑھ لیا کرتی تھی. FSC میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا. جویری کو بھی اسی کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا. ان کی دوستی اب پہلے سے زیادہ مضبوط آ گئی تھی اور اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی. صبیحہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہی ہوئی تھی. جویری کی ایک کزن صبیحہ کی کلاس فیلو تھی اور اسی کی توسط سے امامہ سے اس کی شناسائی ہوئی اور ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ
ونگ سے منسلک تھی اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھی۔ صبیحہ کے اس دن اس سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا اور چاروں ہی وہیں موجود تھی۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم از کم میری شراکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں، جویری نے صبیحہ کی دعوت کے جواب میں کہا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، رابعہ نے کچھ چھمتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا آنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی، زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ صبیحہ مسکراتی ہوئے ماما کو دیکھنے لگی جو اب تک خاموش تھی۔ ماما کا رنگ کچھ فک ہو گیا۔ اور آپ اب آئیں گی؟ ماما کی نظر جویری سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کسی موضوع پر کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ ماما کچھ کہتی جویری نے صبیحہ کی وجہ اپنی طرف محسوس کری، شاید اس نے داستانہ طور پہ کیا تھا۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے اور اس کی حصہ دباؤ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ صبیحہ نے جویری کو تفصیلی بات ہے۔ آپ نے بتایا نہیں ماما آپ آ رہی ہیں؟ جویری سے بات کرتے کرتے صبیحہ ایک بار پھر ماما کی طرف متوجہ ہوگی۔ ماما کا رنگ ایک بار پھر بدلا۔ میں دیکھوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویری کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں گے۔ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی، ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں جس سے ہم نے منتخب کیا ہوتے ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی قسم کے موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہے تو ہم لوگ اسے بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ صبیحہ بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جویریہ اور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے میں باہر چلی گئی اور کوریڈور میں صبیحہ نے جویریہ سے کہا، آپ کم از کم ماما کو ساتھ لے آئیں، مجھے لگا ہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہے۔ اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی، جویریہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ صبیحہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کے مطالعہ کرنے کی دعوت دیں، ہو سکتے ہے اس طرح وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں۔ صبیحہ نے چلتے ہوئے کہا، میں ایک بار اس کی کوشش کر چکی ہوں، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی اتنی لمبی دوستی اس طرح سے ختم ہو۔ جویریہ نے کہا، اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اور آپ پہ بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں۔ صبیحہ نے کہا، وہ ٹھیک ہے، مگر کوئی بات سننے پر بھی تیار ہونا تب بھی صحیح بات کہتے رہنا فرض ہے، ہو سکے ہے کبھی دوسرا آپ کی بات غور کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ صبیحہ اپنی جگہ درست تھی، اس لیے وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ تم جا اس لیکچر سننے۔ صبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے کہا، نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ماما زینب اور جویری کے برعکس وہ قدرے آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے میں نے صبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھے ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں، ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا۔ رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ماما ان سے کوئی دور ایک کونے میں اپنی کتابیں نہیں بیٹھی، بظاہر ان کے مطالعے کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی عید تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اس گفتگو میں گھسٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن کے بعد ماما مقرر وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئی تھی، تو اس کا ارادہ بدل گیا۔ ماما نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ صبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ صبیحہ ماما کو دیکھ کر کچھ حیران ہو، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ صبیحہ نے اس کی گرجوش سے ملتے ہوئے کہا، یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو ماما نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفسیر اور ترجمے پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلام اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف تھی، مگر اس کے باوجود صبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کر لینے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی، وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ اور پھر وہ صرف ایک پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یک ڈگری اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی، وہی چیزیں جنہیں وہ کتاب میں پڑھتی رہی اس کی منہ سے سن کر پر اسرار ہو جاتی۔ اس کی صبیحہ سے کی عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کی عقیدت کے بارے میں جانتی ہے، مگر ماما کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب صبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے بھی تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے،
بلکہ ایک ایسے نبی کے دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزرے جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اس سے چھین کر دوسرے شخص کو دے دیتا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا ہے، اور پھر اگر اللہ کی بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز و مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کے نبوت کے دعوے پر غور تک کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جس سے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر سلسلے میں یہی پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے۔ پہلے سے موجود پیغمبروں کو نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے محبوس کیا جاتا تھا۔ ہم انسان کی اس آخری دہائی میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف تلقین کی ہے، صرف تلقین یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ خاص شخص سارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم، ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ جو سبز تازہ گھاس کے ایک گٹھے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ڈرائیور کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ بھی تھا بلاوسط کہا، صرف ایک چیز بلاوسط کہی تھی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا قرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر ایسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جس دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار اپنے ایمان کا از خود نو جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مطلع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماما ہر لیکچر کے بعد سبیہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر بعد وہ سبیہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحے بعد وہاں رکے بغیر وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سی ذہنی انفجار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی۔ اس نے کئی سڑکیں عبور کی، اسے اندازہ نہیں ہوا کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے اور پاتھ سے نیچے نہر کی کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمحہ خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں؟ اپنے ساتھ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس کے یقین کی کوچ میں سرکندہ ہوں؟ اور کیوں؟ میں ان سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں۔ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے۔ میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدت میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے صحیح غلط جو میرے بڑوں نے دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں اب سبیہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے مذہب پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں پہ بیٹھے اس نے طے کیا۔ رات کو 8 بجے واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھی، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا۔
ارے ماما تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر سبیہ کے پاس پہنچی۔ سبیہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ اپنا لیکچر ختم کرنے میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ماما نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ 45 منٹ کے بعد وہ سبیہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر آئی تو ماما کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ سبیہ کے ساتھ وہیں اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب آ رہی تھا۔ سبیہ خاموشی سے اس کی طرف بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ ماما چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے سبیہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، سبیہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس حد تک فریٹسٹ میں ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد سبیہ سے کہنا شروع کیا۔ میں اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر پکڑ لیا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار دیں گے، میرا کیریئر، میری خواب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آپ میری صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ماما تم اسلام قبول کر لو، سبیہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ سبیہ اسی پرسکون انداز میں کہا تو اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں، تو تم صرف ایک جملہ سننے آئی ہو جو میں تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی کیونکہ تم کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے، ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ماما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جس خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بری ہوئی آواز میں کہا۔ سبیہ نے اس کی بات کو جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ ماما گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا سبیہ، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی پش سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ سبیہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ ماما دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھٹ پھٹ کر رونے لگی اور روتے روتے ہوئے سبیہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ محمد رسول اللہ۔ ماما نے اگلے الفاظ دہرائے، اس کی آواز بڑھ گئی۔ ماما کی سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا رو کیوں آ رہا ہے، اتنا کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسو پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت تک رونے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا، سبیہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ماما گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی اور ماما اپنے پاؤں کی انگوٹھی کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس سے خاموشی کو توڑا۔ ماما نے سر اٹھا کر اسے دیکھ پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے، تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔ ماما نے سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے ماما کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا، دیر سے صحیح، مگر تم غلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ جویریہ نے اس کی بات بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ ماما چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو، ہچکچانا مت، تمہاری مدد کے لیے ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، ماما نے کہا۔ میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیت جانچ کر اسے چھوڑ دیا تو؟ جویریہ کو رہی تھی۔ ماما کا چہرہ تکنے لگی، تمہاری وجہ سے؟ اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا، اس کا ذہن کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دن اب ایک اور چہرہ بڑھ رہا تھا، اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر اب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح چہرہ اب واضح ہو گیا۔ ماما مسکرائی، اس چہرے کو پہچان سکتی تھی، اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کے ہلتے دیکھا تھا، آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی اور آواز سن رہی تھی، قطرہ مانگے تو اسے دے، دریا دے دے، مجھے کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، میں صرف وہ یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور رابعہ سے کہا۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف یا تیرا، پورے قد سے بھی کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیگر کا نہ ہو، میں کہتا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پر ہے سایہ تیرا۔ اور اس آواز کو پہچانتی سی، یہ جلال انصر کی آواز تھی۔ ماما میڈیکل کے کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا تھا۔ بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ رکھو۔
زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئی اور ریسیور کان سے لگا، انتظار کرنے کی کچھ نہیں مانگا تھا خور شاہوں سے یہ شدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفش یا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت ماما نے پہلے بھی سنی تھی، مگر اس وقت وہ کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا اور کمال جذبے سے پڑھ رہا تھا۔ پورے کس سے کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز کی کہنے لگے۔ ماما نے اپنا سانس روک لیا، شاید وہ سانس لینا بھول گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ گر کرنا تھا، میں کہتا ہوں جہاں بر پر ہے سایہ تیرا۔ اس انسان کی زندگی میں کچھ ساعتیں ساد ہوئی، شب قدر کی رات میں آنے والے اس ساتھ کی طرح جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں۔ صرف چند اسی ساتھ کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور جولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس ساتھ کے انتظار میں جو جلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعاؤں کو لباں تک آنے دے پہلے مقدر بنا دے۔ ماما ہاشم کی زندگی میں وہ ساتھ شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، نہ اس نے اس ساتھ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جولی پھیلائی تھی۔ پھر بھی اس نے زمین آسمان کے گرد کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا تھا، پوری کائنات کو ایک گمد بے در پر بدلتے دیکھا تھا، جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دستگیر میری تنہائیوں کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، وہ اندھیروں سے بھی دراز کر گزر جاتا ہے جن کے ماتھے پر چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ ماما بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لی بیٹھی تھی۔ ہیلو ماما، دوسری طرف زینب کی آواز گونجی اور آواز میں گم ہوگی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکو ہی گردش دوبارہ بحال ہوئی۔ ہیلو ماما، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں، میں نے سوچا لائن کٹ گئی۔ دوسری طرف سے زینب کو مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ ماما اگلے چند منٹ اس سے بات کرتی رہی، مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔ جلال الدین انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور ماما غالباً طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے ماما کا تعارف وہی میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی اس نے تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بھائی بہن ہیں۔ جلال سب سے بڑا تھا، ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد وابڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ کافی مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ زینب، اس رات میں نے تمہیں فون کیا تھا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو ختم تعلقات نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلال بھائی تھے، ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی، زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں آواز تو بہت اچھی ہے ان کی، قرات اور نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں، بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں، ابھی بھی کالج میں مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ ماما کس مذہب کی ہے، وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی، زینب کا خیال تھا وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اوڑھا کر رکھتی تھی۔ 2-3 دن کے بعد ماما جلال انصاری کی نعت سننے کے لیے اپنے فرینڈ کو بتائے بغیر کلاسز میں ہینگ کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی۔ جلال انصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیئرنگ نے جلال انصار کا نام پکارا اور ماما نے تیز ہوتی ہی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مناسبت رکھنے والے عام سی شکل و صورت داڑھی سے والے ایک 24-25 سال لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روم اسٹور تک پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک ماما نے ایک بار بھی اپنی نظریں جلال انصاری کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفش پا تیرا۔ ماما کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی آواز، خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اترا کر واپس آیا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت حال ہی ہوگا، ماما کو پتہ نہیں چلا۔ بہت دیر کے بعد سے یکدم ہوش آئے۔ اس وقت اپنے گرد دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہاں حال میں اکیلی بیٹھی ہے۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، ماما نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا ہے؟ زینب نے اس کی بات میں مسکرا کر سے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ماما نے پھر اس کی موضوع پر بات کی۔ ہاں، وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اتنی قرات اور نعت کے مقابلے میں جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں ہے، زینب نے تفاخر سے کہا۔
ان کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ ماما نے پھر کہا خوبصورت ہے مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت کی جس کی کوئی حد نہیں۔ قرات اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں مگر جیسی بائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی، ہر ماہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ تم تو نعت کی تعریف کر رہی ہو، اگر ان سے تلاوت سن لو تو وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ ماما چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن صبح کالج جانے کے تیار ہونے کے بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی۔ جویری نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برآمدہ نہ ہوتے دیکھ اسے چھچوڑا۔ اٹھ جاؤ ماما، کالج نہیں جانا کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آج مجھے کالج نہیں جانا۔ ماما نے دوبارہ آنکھیں بند کری۔ کیوں؟ وہ جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ماما نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، رات کو سوئی نہیں تم؟ نہیں، نیند نہیں آئی، پلیز اب مجھے سونے دو، ماما نے اسے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا۔ جویریہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماما نے آنکھیں کھول دی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ ساری رات سو نہیں سکی، اس کی وجہ جلال انصاری کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کو اس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جلال انصر، اس کے زیر لب اس کا نام رہا ہے۔ آخر کو اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی۔ اس نے الجھتے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا، اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے۔ وہ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی۔ آواز میں تاثیر اور عشق، اس نے بے یقین سے پدلو بدا۔ سوچ، گدار، لوچ، مٹھاس، آخر کیا تھا اس آواز میں؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی، اس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس ایک اور جملہ یاد آیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے حیرانی سے سوچا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یکدم اسے اپنے ایک عجیب سا اندر سٹان اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سٹان اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا اور کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا ہے؟ مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آئے؟ میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس کے زیر لب بڑبڑایا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اس نے اپنی آواز بڑی ہوئی محسوس ہوئی، شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا۔ ایک بار پھر ڈگی، اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا ہوں شاہوں سے یہ شدا تیرا۔ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی بڑی آواز کو کانپتے ہیں ہونٹوں کے ساتھ پہلے مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رکی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے ایک بار پھر جلال انصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف اور واضح، اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نیمی محسوس ہوئی۔ یکدم ہوش و حواس میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر جیسے بے یقینی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پہ پایا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتے ہیں جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو جائے، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ امامہ ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا۔ یہ جاننے، یہ کھوجنے، یہ پرکھنے بغیر کہ لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، آخر کیوں لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے۔ اس نے اتنے سالوں اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے، اس پر کبھی رخت طاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اسے کسی پر شک
نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ وہ صبیحہ کے پاس نہ جانے کے اس سارے ارادے باپ سے بن کر اڑ گئے تھے۔ جلال انصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنوں کی طرح تھی، جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔ میں تجھے عالم عیشا میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم بالا تر۔ ماما کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پیڈی کی طرح باقاعدگی سے صبیحہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت نے اسے ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اپنے باقی مان شبابات کو بھی رد کر دیا۔ مذہب تبدیل کرنے کے فیصلہ ماما کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اسے ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اچھے سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ جلد بدر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی، کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی جہاں اسلام، شرع اور عقائد میں اتنے درلے سے تحریفات کی جائیں۔ وہ اس پیسے کے بارے میں شکوک کا شکار ہو گئی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تر پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی، اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوئی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اس سے استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشیوں سے مکمل پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ماما، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ۔ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو، بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ صبیحہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے باپ مجھے دیتے ہیں۔ اب جب کہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کہ میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تو فی الحال تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے بھی کچھ لینے نہیں پڑے گا۔ صبیحہ نے اسے سمجھایا۔ صبیحہ اگر اسے یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی ماما اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے جب وہ سیمنا سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں اب ایک پاک کارن کا پیک تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کے کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک سڑکیں ناپنے رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی۔ صاحب، کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازمہ نے اس سے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف چل گیا۔ شیونگ کٹ نکال کر اس نے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکال لی اور اسے لے کر بیڈ روم میں آیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلایا لیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ڈر ربڑ کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز داڑھ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک جھٹکے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی داڑھ اب سیدھا کارپیٹ پر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دھماکے سنے۔ تاریکی میں جاتے ہوئے ذہن میں ایک بار پھر دھماکے کے ساتھ روشنی میں آ گئی۔ شور اب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ نہیں سمجھ پایا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دی، مگر وہ کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب ہڑبڑا کر اٹھی۔ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ ماما، ماما! وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز اس کا نام پکار رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں جلا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے اس نے کچھ حواس باہتی کے عالم میں وسیم سے پوچھا، جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ بس اسے لے کر میرے ساتھ آؤ، جاؤ۔ وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ چوچو نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے، اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے۔ ملازمہ آیا ہوا ہے نیچے اس کا، تم میرے ساتھ چلو۔ ماما نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ تمہارے اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے۔
जिस तरह की हरकतें करता फिरता है। मामा ने नागवारी से अपने बेड पर पड़ा दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा, मैं तो इसे देखते ही भाग आया हूँ, अभी वो होश में था। इसने मुड़कर मामा को बताया। वो दोनों अब आगे पीछे सीढ़ियाँ उतर रहे थे। तुम इसे अस्पताल ले जाते। मामा ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे कहा, वो भी ले जाएंगे, पहले तुम इसकी कलाई वगैरह तो बांधो, खून तो बंद हो। वसीम में इसे कोई बहुत अच्छी किस्म की फर्स्ट एड नहीं दे सकती, पता नहीं इसने किस चीज़ से कलाई काटी है और जख्म कितना गहरा है। इसके अपने घर वाले कहाँ हैं? बात करते करते मामा को ख्याल आया, इसके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मुलाजमा है। वो तो कोई फ़ोन कॉल आई थी जिस पर मुलाजमे से बुलाने के लिए गया और जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो परेशान होकर दूसरे मुलाजमों के साथ मिलकर इसने दरवाज़ा तोड़ दिया। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अब अपने घर से बाहर निकल आए। तुम्हारा ये दोस्त जो है ना, मामा ने कुछ नाराज़गी के आलम में वसीम के साथ चलते हुए सलार के बारे में कुछ कहना चाहा, मगर वसीम ने गुस्से में पलट कर उसे झड़क दिया। फॉर गॉड से अपनी लानत मुनामत बंद कर नहीं कर सकती तुम? इसकी हालत सीरियस है और तुम इसकी बुराइयों में मसरूफ हो। ऐसी हरकतें करने वालों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। वो दोनों अब सलार के लॉन्च में पहुंच चुके थे। चंद कदम चलने के बाद वसीम एक मोड़ मुड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मामा के पीछे ही थी, फिर जैसे करंट खाकर रुकी। कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सामने कद आदम खिड़कियों पर कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेस की बड़ी बड़ी अरियान तस्वीरें इस तरह लगाई गई थी कि लहा गिरा। मामा को यूँ लगा जैसे वो तमाम लड़कियां हकीकी तौर पर इस कमरे में मौजूद हैं। इसका चेहरा सुर हो गया। एक तरफ बेड पर पड़े हुए जख्मी के बारे में इसकी राहें कुछ और ख़राब हो गई। वो तस्वीरें इसके किरदार की पस्ती का एक और सबूत थी और कमरे में 3-4 लोगों की मौजूदगी में इसके लिए वो तस्वीरें खासी हफ़त और शर्मिंदगी के बायस बन रही थी। इन तस्वीरों से नज़र चुराते हुए तेज़ रफ्तारी से डबल बेड की तरफ आ गई जहाँ सिकंदर सलार लेटा हुआ था। वसीम इसके पास बेड पर बैठा फर्स्ट एडी बॉक्स खोल रहा था, जबकि मामा बड़ा भाई सलार की इस कलाई को बेडशीट के एक लटके हुए कोने के साथ दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि खुद सलार नशे में डूबे हुए किसी इंसान की तरह अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और वसीम वहाँ मुलाजमों से कुछ कह रहा था। मामा के आगे बढ़ते ही इसके बड़े भाई ने इसकी कुर्सी छोड़ दी जिस पर वो बैठे हुए थे। इसने जख्मों को देखा। मैंने चादर से खून रोकने की कोशिश की है मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। इन्होंने इसकी कलाई मामा को थमाते कहा। मामा ने कुर्सी पर बैठते हुए इसकी कलाई के लिए लिपटा हुआ कोने को हटाया। जख्म बहुत गहरा और लंबा था। एक नज़र डालते ही इसे अंदाजा हो गया। सलार ने फिर एक झटके के साथ अपना हाथ खींचने की कोशिश की मगर मामा मजबूती से कलाई की कुछ नीचे से इसकी बाजू पकड़ रही। वसीम, बस बैंडेज निकाल दो, ये जख्म बहुत गहरा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, बैंडेज करने से खून रुक जाएगा, मगर तुम लोग इसे अस्पताल लेके जाओ। इसने एक नज़र नीचे कारपेट पर जज्ब होते खून पर डाली। वसीम तेजी से फर्स्ट एडी बॉक्स में से बैंडेज निकालने लगा। सलार ने बेड पर लेटे लेटे अपने सर को झटका दिया और आंखें खोलने की कोशिश की। इसकी आंखों के सामने अब धुंधलाहट सी थी, मगर इसके बावजूद इसने अपने बेड से कुछ फासले बैठी हुई इस लड़की और इसके हाथ में मौजूद अपने बाजू को देखा। कुछ मुश्तहिल होकर इसने एक झटके के साथ अपना हाथ इस लड़की के हाथ से आज़ाद कराने की कोशिश की। हाथ आज़ाद नहीं हुआ मगर दर्द की एक तेज़ लहर बेख्तियार इससे कढ़ाने पर मजबूर कर दिया। इसे चंद लम्हों के लिए यही महसूस हुआ जैसे इसकी जान निकल गई है, मगर अगले ही लम्हे वो एक बार फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग दफ़ा हो जाओ, कहाँ से आगे हो? इसने कुछ मुश्तहिलों को लड़खड़ाते हुए कहा। ये मेरा कमरा है, तुम लोगों को अंदर आने की जरूरत कैसे ही? तुम वसीम, तुम दफ़ा हो जाओ। गेट लास्ट, जस्ट गेट लास्ट, ब्लडी बास्टर, इसने बुलंद आवाज़ में मगर लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। मामा ने इसके मुंह से निकलने वाली गाली को सुना। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे का रंग बदला, मगर फिर इसने हाथ मजबूती से पकड़ बैठी रही। इसने वसीम से काटन लेकर कड़ाते हुए सलार की कलाई के जख्म पर रख दिया, जो हाथ को खींचे और हिलाने से बाज नहीं आ रहा था, और वसीम के हाथ से लेकर लिपटना शुरू कर दिया। सलार ने धुंधलाई हुई आंखों के साथ अपनी कलाई के गिर्द किसी चीज़ की नरमी को महसूस किया। कुछ बेबसी और चिल्लाहट के आलम में सलार ने अपने बाएं हाथ की जोर से अपने दाएं हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। धुंधलाई हुई आंखों के साथ इसने आगे बढ़ने वाले बाएं हाथ लड़की के सर से टकराया था। इसके सर से न सिर्फ दुपट्टा उतरा था बल्कि इसके बाल भी खुल गए थे। मामा ने हड़बड़ाकर इसे देखा और एक बार फिर अपना दायां हाथ आगे ला रहा था। मामा ने अपने बाएं हाथ से इसकी कलाई को पकड़ रखा था, जबकि दाएं हाथ में पकड़ी हुई बैंडेज छोड़कर अब पूरी कुव्वत से अपना दायां हाथ इसकी कलाई पर गाल पर से मारा। थप्पड़ इतना सन्नाटेदार था कि एक लम्हे के लिए सलार की आंखों के सामने छाई हुई दंड छट गई। खुले मुंह और आंखों के साथ दम खुद इसने इस लड़की को देखा था जो सुर्ख चेहरे के साथ बुलंद आवाज में इससे कह रही थी, अब अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट दूंगी, सुना तुमने? सलार ने इस लड़की की अकब में वसीम को कुछ कहते सुना, मगर वो कुछ समझ नहीं पाया।
اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا، مگر اس نے پھر بھی ایک آواز سنی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونج رہی تھی، مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں بنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی بار جب اس سے ہوش آیا تو ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سالار نے اسے مسکراتے دیکھا اور اس سے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری بار اسے کب ہوش آیا اسے اندازہ نہیں تھا، مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پر اس نے اس کمرے میں کچھ ناسا چہرے دیکھے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ ممی اس کی طرف بڑھائی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے بتابی سے کہا، جسٹ فائن۔ سالار نے دور کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ اور کہتی، کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آ گیا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر اسے ڈرپ لگائی۔ سالار نے کچھ بزاریت کے ساتھ یہ کارروائی دیکھی۔ ڈرپ لگانے کے بعد سکندر عثمان اس کی بیوی سے باتیں کرنے لگے۔ سالار اس کی گفتگو کے دوران چھت کو گھورتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی۔ سکندر عثمان اور اس کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی تمام کوششیں اور احتیاط کے باوجود یہ سالار کی خودکشی کی چوتھی کوشش ہے اور اس بار واقعی مرتے مرتے بچا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اگر چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو وہ انہیں نہیں بچا سکتا تھا۔ سکندر اور ان کی بیوی کو ملازم نے رات کے 2 بجے سالار کی خودکشی اور اس کی کوشش کے بارے میں بتایا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی پوری رات سو نہیں سکے تھے۔ سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً 150 سگریٹ پھونک ڈالی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی بے چینی اعتراض میں کمی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ آخر اس پر ہماری نصیحتوں ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ سکندر عثمان نے دوران سفر کہا، میرا تو دماغ پھٹنے لگتا ہے جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے ہر سہولت، بہترین تعلیم، خطے کے بڑے سے بڑے سائیکولوجسٹ کو دکھا چکا ہوں، مگر نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ جاننے والوں کے درمیان مذاق بن گیا ہوں میں اس کی وجہ سے۔ سکندر عثمان بہت پریشان تھے۔ ہر وقت میرا دم حلقے میں اٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ اتنی احتیاط برتنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بار پھر ہم غافل ہوئے اور پھر وہ وہی حرکت کر گزرا۔ طیبہ نے اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوں کو ٹشو کے ساتھ صاف کیا۔ وہ دونوں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے، مگر سالار کے سامنے آ کر دونوں کو چپ لگی تھی۔ ان دونوں ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس حالت میں اس سے کیا کہیں۔ سالار کو ان کی دلی اور ذہنی کیفیت کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ ان کی خاموشی کو وہ غنیمت جان رہا تھا۔ انہوں نے اس دن سے اس سے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن بھی وہ دونوں خاموشی رہے، مگر تیسرے دن ان دونوں نے اپنی خاموشی توڑ دی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ، اور تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سکندر اس ساتھ بڑے تحمل مزاجی سے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہاں، اور تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ میں نے اسی وعدے پر تمہیں اسپورٹ کارڈ بھی لا کر دے دی تھی۔ ہر بات مان رہے ہیں ہم لوگ تمہاری، پھر بھی تمہیں قطعی احساس نہیں ہے ہم لوگوں کا، نہ خاندان کی عزت کا۔ سالار اسی طرح سے چپ بیٹھا رہا۔ کسی اور کا نہیں تو ہم دونوں کا خیال کرو، تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ طیبہ نے کہا، تمہیں کوئی پریشانی، کوئی پرابلم ہے تو ہم سے ڈسکس کرو، ہم سے کہو، مگر اس طرح مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہو جائے تو ہمارا کیا ہوتا؟ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی باتوں میں کچھ نیا تھا۔ خودکشی کی ہر کوشش کے بعد وہ اس طرح کی باتیں سنتا تھا۔ کچھ بولو جب کیوں ہو، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ طیبہ نے چہلا کر کہا اور انہیں دیکھنے لگا۔ ماں باپ کو اس طرح ذلیل کر کے بڑی خوشی ملتی ہے تمہیں؟ اس قدر شاندار مستقبل ہے تمہارا اور تم اپنی احمقانہ حرکتوں سے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لوگ ترستے ہیں اس طرح کی اکیڈمی ریکارڈ کے لیے۔ سکندر عثمان نے اسے اکیڈمی ریکارڈ یاد لانے کی کوشش کی۔ سالار نے بے اختیار ایک جمائی لی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس کے بچپن سے لے کر اب تک کی تمام کامیابیوں کو دہرانا شروع کریں گے۔ ایسے ہی ہوا ہے۔ اگلے 15 منٹ اس موضوع پر بولنے کے بعد انہوں نے تھک کر پوچھا، آخر تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میں کیا بولوں؟ سب کچھ تو آپ دونوں نے کہہ دیا۔ سالار نے کچھ اتاتے ہوئے انداز میں کہا، میری زندگی میرا پرسنل معاملہ ہے۔ پھر میں آپ سے کو بتاؤں کہ دراصل میں مرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ سکندر نے اسی بات کاٹی، تو تم جو کر رہے تھے وہ مت کرو، ہم پر کچھ رحم کھاؤ۔ سالار نے ناراضگی سے باپ کو دیکھا،
تم آخر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے؟ فضول میں بحث کیوں کرتے جا رہے ہو؟ اس بار طیبہ نے گئے اس سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا ایسی کوئی بھی حرکت۔ سلار نے بیزاری سے جیسے ان دونوں سے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ سکندر نے ایک گہری سانس لی اور اس کے وعدے پر مطمئن نہیں ہوئے تھے، نہ ہی وہ اور نہ ہی ان کی بیوی، مگر ایسے وعدے لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ بچپن سے اپنے بیٹے پر فخر کرتے آ رہے تھے، مگر پچھلے کچھ سالوں سے وہ فخر ختم ہو گیا تھا۔ جتنا برشان انہیں سلار نے کیا تھا، اتنا ان کے باقی بچوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اب کیسے تمہارا دوست گئے تھے تم اس کی خرید دریافت کرنے؟ ماما وسیم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی کہ اچانک سے سلار کا خیال آیا، پہلے سے تو حالت کافی بہتر ہے اس کی، شاید کل پرسوں تک ڈسچارج ہو جائے۔ وسیم نے اسے سلار کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ تم چلے گی واپسی پر اس کو دیکھنے؟ وسیم کو اچانک خیال آیا۔ میں ماما حیران ہوئی، میں کیا کروں گی جا کر؟ خرید دریافت کرنا، اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ وسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، ماما نے توش تامل سے کہا، چلو ٹھیک ہے چلیں گے، حالانکہ اس طرح کے مریضوں کی عیادت کرنا فضول ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچھالتے ہوئے کہا۔ ایسا مجھے توقع بھی تھی کہ اس کے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے، شکریہ وغیرہ ادا کریں گے، ہم نے ان کی بیٹی کی جان بچائی، کس قدر بر وقت مدد کی تھی ہم نے، مگر انہوں نے تو بولے سے ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ ماما نے تبصرہ کیا، تم ان بیچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی، کس منہ سے وہ شکریہ ادا کرنے آئیں۔ پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی تو وہ دونوں کیا جواب دیں گے؟ وہ بیچارے عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وسیم نے قدرے افسوس کرنے والے انداز میں کہا، ویسے اس کی پیرنٹس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا ہے، اور امی اور پاپا پرسوں جب ان کی خرید دریافت کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سلار کے بارے میں، ورنہ تو ادھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا انہیں۔ وسیم نے گاڑی موڑتے ہی کہا، مگر آخر تمہارے اس دوست کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بیٹھے بٹھائے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے؟ ماما نے پوچھا۔ تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے وہ مجھ سے سب کچھ بتا کر یہ سب کرتا ہوگا۔ مجھے کیا پتا وہ کس لیے سب کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے؟ تمہارا اتنا گہرا دوست ہے، تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ اتنا گہرا بھی نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں مجھے بتانے لگے، اور ویسے بھی میں کیوں کروں گا اس کا کوئی مسئلہ؟ تو پھر بہتر نہیں کہ ہم ایسے دوستوں سے کچھ فاصلے پر رہیں، اس سے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کل کو تم بھی اسی طرح کی حرکتیں شروع کر دے تو ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی نا، اگر وہ اسے یاد رہی تو ہماری دوستی میں خود یہ خاصا فرق آ جائے گا۔ وسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا، میں نہیں سمجھتی کہ اسے وہ تھپڑ یاد ہوگا، بس صحیح طور پر ہوش میں تو نہیں تھا۔ تم نے ذکر کیا اس نے اس بارے میں؟ ماما نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے تو نہیں کہا، مگر ہو سکتا ہے کہ اسے یاد ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، ایک تو اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، دوسرے گالیاں دے رہا تھا، اوپر سے میرا دوپٹہ بھی کھینچ لیا۔ اس نے دوپٹہ نہیں کھینچا، اس کا ہاتھ لگا تھا۔ وسیم نے سلار کا دفاع کرتے ہوئے کہا، جو بھی تھا اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر بعد میں مجھے بھی افسوس ہوا تھا، اور میں نے تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا، اگر کہیں وہ مر جاتا تو مجھے تو بہت ہی پچھتاوا ہوتا اپنے اس تھپڑ کا۔ ماما نے قدرے معذرت ہوا انداز میں کہا، جو تم آج جا رہے ہو نا تو معذرت کر لینا۔ وسیم نے مشورہ دیا، کیوں ایکسکیوز کروں؟ ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، پھر میں خواہ گڑے مردے اور تھکاڑوں اسے یاد دلاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ ماما نے فوراً کہا، اور فرض کرو اسے سب کچھ یاد ہو تو کیا ہوگا؟ وہ کون سا ہمارا رشتہ دار ہے کہ اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا میل جول میں فرق پڑے گا؟ ماما نے لاپرواہی سے کہا۔ شبنگ کرنے کے بعد سلار اس کہنے کا آیا جہاں سلار زیر علاج تھا۔ وہ دونوں جس وقت اس کمرے میں داخل ہو اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا۔ سلار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا اور فوراً جان لیا، اگرچہ اس رات اس کی حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا، مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا۔ اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، مگر اس سے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی، بس وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جو اس رات اس سے پڑا تھا۔ اس لیے ماما کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی چپتی ہوئی نظروں سے ماما کو اندازہ ہو گیا کہ اسے یقیناً اس رات والے واقعات کسی نہ کسی حد تک یاد تھے۔ رسمی اسلام دعا کے بعد اس کی ممی اور ماما کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ سلار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وسیم سے اس کی دوستی کئی سال گزر چکے تھے، اس نے وسیم کے گھر میں ماما کو بھی کئی بار دیکھا تھا، مگر اس نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن پہلی بار وہ اس قدر تنقیدی انداز میں غور کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ماما کے لیے تشکر احساس مندی کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کے سارے پلان کا بڑا غرق ہو گیا تھا۔ ماما اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی، مگر وہ وقتاً اپنی اوپر پڑنے والی اس کی نظروں سے بھی واقف تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسی کسی کی نظروں اتنی بری لگی تھی۔
ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سالار کے بارے میں اس کی رائے اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے ارادے سے وہاں آئی تھی، مگر اس وقت اس کا دل چاہا اسے 2-4 تھپڑ اور لگا دے۔ تو میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد فوراً ہی واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے اس نے سالار کے ساتھ سلام دعا کا تکلف بھی نہیں کیا، اور صرف اس کی ممی کے ساتھ دعا سلام کے بعد سالار کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی۔ اور باہر آ کر اس نے سکون کا سانس لی۔ اس طرح کے دوست بنائے ہوئے ہیں تم نے؟ اس نے باہر نکلتے وسیم سے کہا، جس کی کچھ حیرانی سے دیکھا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ اسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے، اس بات کا احساس تک نہیں کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں اور اس کی دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ وسیم اس کی بات پر کچھ خفت سا ہو گیا۔ یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی عیادت کے لیے چاہیا جائے، اور تم اس کے ساتھ میل جول بند کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا، اب تم اس بار اس بات کو نہ دڑھاؤ۔ وسیم نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ماما داستان طور پر خاموش ہوگی، مگر سالار اس کے ناپسندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ان دنوں کچھ چھٹیاں گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، ورنہ شاید سالار سے اس کا اتنا قریبی اور اتنا ناپسندیدہ تعارف اور تعلقات کبھی پیدا نہ ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جلال انصر کو تب قریب سے دیکھا جب ایک دن وہ چاروں کالج کے لائن میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی اور وہاں کسی کام سے آیا تھا۔ رسمی اسلام دعا کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند قدم دور جا کر کھڑا ہوا تھا۔ ماما اس کے چہرے کی نظریں نہیں ہٹا سکی، ایک عجیب سی مسرت اور سرخوشی کا احساس اسے گھیرے میں لیے رہا تھا۔ اور چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ ماما اس کی پشت پر نظر جمائے اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا گیا۔ اس کے ارد گرد بیٹھی اس کی فرینڈ کیا باتیں کر رہی تھی اسے اس وقت کوئی احساس نہیں تھا۔ جو اس کی نظروں سے اوجھل ہوا یکدم جیسے وہ دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آ گئی۔ جلال انصر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی۔ اس دن وہ کالج سے واپسی بس زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ زینب کچھ دنوں سے اس سب کو اپنے ہاں آنے کی کہہ رہی تھی، باقی سب نے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا، مگر ماما اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے گھر آ کر اسے عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا۔ شاید اس احساس کی وجہ جلال انصر سے اس گھر کی نسبت تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ جب جلال ڈائننگ روم میں داخل ہوا، ماما کو وہاں دیکھ کر کچھ چونک گیا۔ شاید اسے ماما کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جلال نے شاید اس طرح بے دھڑک کے اندر داخل ہونے پر اپنی چھوٹ لانے کے لیے کہا۔ ماما نے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ زینب کہاں ہے؟ میں دراصل اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی دوست یہاں موجود ہے، کچھ معذرت ہوا انداز میں کہتے وہ پلٹ گیا۔ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، ماما نے بیستار کہا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ شکریہ، وہ کچھ حیران نظر آیا۔ آپ نے کہاں سنی؟ ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھا، جب تک فون ہولڈ پر رہا مجھے آپ کی آواز آتی رہی، پھر زینب نے آپ کے بارے میں بتایا، اس نعتیہ مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے وہ نعت پڑھی تھی۔ وہ بے اختیار کہتی چلی گئی۔ جلال انصر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حیران ہو یا خوش۔ بہت اچھی تو نہیں، بس پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی اس دبدی پتلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا جس کی گہری سیاہ آنکھوں کو بہت عجیب سا تاثر لی ہوئی تھی۔ اپنی آواز کی تعریف بہت سو سے سن چکا تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدرے غیر معمولی تھی، اور جس انداز میں اسے نے کہا تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ عجیب۔ وہ لڑکا ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا، اور پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حد تک واقف تھا۔ ماما ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جلال انصر سے بات کی تھی، اپنے سامنے خود سے اتنی قریب۔ وہ ڈائننگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کارپیٹ پر اپنی اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ تصور کی آنکھ سے وہ اسے ابھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی اگلی ملاقات ہسپتال میں پچھلے دن، اگر ماما دانستہ طور پر زینب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ اتفاق تھا۔